बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। अब एंड गेम हमारे लिए बड़ी हैरान कुन है जी। कि या तो आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मुकदमात के बारे में कि दे आर नॉट सीरियस। यानी वफाकी वजीर खड़े होकर अगर ये बात कह रहे हैं और वो भी वजीर दिफा जी, और बहुत सख्त तनकीद करने वाला वो जो कह रहे हैं उसके बाद सुने इसका मतलब क्या है। इसकी एंड गेम क्या है? आई मीन कोई क्लू है किसी के पास कि क्या होगा? एक रिपेंटेंस जो है वो जरूर, यानी एक पछतावा जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मुतल्लिक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज़ उसको दे दें, लेकिन ये एक हमारी 76-77 साल तारीख का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जा सकता। और अब वफाकी वजीर जो हैं वजीर दिफा वो ये कहते हैं कि रिपेंटेंस, पछतावा, इजहार तासुफ, पछतावा कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। अब दो स्टोरीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी दोनों एक दूसरे के वजूद की नफ़ी करती हैं। एक जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि इमरान खान की जो जितनी भी पोस्चरिंग थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पोस्चरिंग थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्चरिंग थी, उनकी एंटी गवर्नमेंट और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें शामिल हैं। जब स्टार्ट में बनी थी तो 11 से 13 जमातें, यानी एक बंदे वाली जमात भी अगर आप जोड़ लें, पीडीएम सीजन 1 उन सब के खिलाफ था इमरान खान का पूरी पोस्चरिंग, उनकी तकारीर, उनके इंटरव्यूज़, उनका यूट्यूब के ऊपर लाइव करना, उनका ट्विटर के ऊपर स्पेस में शिरकत करना, उनका जनाब मीडिया के साथ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करना, उनका तमाम तर जितना भी यूँ समझें कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी ना, वो इन सब के अगेंस्ट थी। और उसका कल्मिनेशन 9 मई की सूरत में आपने देखा। और फिर आपने ये आर्गूमेंट दिया कि क्योंकि 9 मई हुआ लिहाजा 8 फरवरी तो होना था। सही है, 9 मई हुआ क्योंकि उन्होंने किया। अब जाहिर है कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिस किस्म के 9 मई के सीन्स हैं। अब उसमें मुनीफ फारूक साहब को सुने, कुछ और दीगर लोगों को सुने, वो ये कहते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सबूत हैं, गेस्ट हाउस की वीडियोस हैं, वजीर दाखिला सीजन 1 में वो टीवी पर बैठ कर यही सारी बातें कर चुके थे कि गेस्ट हाउस, टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग है, कोड नेम के जरिए जनाब बुलाया जा रहा था और अहकामात थे। फिर जनरल फैज का ये रोल था जब फलां का था, लेकिन देन इट इज़ एन ओपन एंड शट केस। अगर तो वाकईन आपके पास इसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं कि जिसमें कू करना था, ये तख्ता उलटना था, ये किसी की जान खुदा ने खास्ता लेनी थी, तो फिर तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है ना, इसके ऊपर तो इजहार तासुफ से आप नहीं छोड़ सकते। नाउ दिस डजंट मेक सेंस। मतलब समवेयर डाउन द लाइन क्या ये इदराक है हुकूमत को कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट या इसकी कॉस्ट मुल्क को बहुत ज़्यादा होगी, लिहाजा हमने उस एक्सट्रीम पर नहीं जाना, या फिर आपको जो है ना वो लगता है, देखिए आप अगर हुकूमत है और आपके लिए इस वक्त एक परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है तो आपको क्या लगे कि जनाब इस वक्त इमरान खान एक रिग्रेट कर दें, तासुफ का इजहार कर दें। और फिर सवाल इमरान खान के ऊपर भी आता है या तहरीक इंसाफ पर आता है कि भाई अगर ये मामला सिर्फ इजहार तासुफ से हल हो सकता है तो फिर आप इतने बड़े स्टेलमेट को, इतने बड़े जो सिचुएशन को लॉक लगा हुआ है, आप उसको अनलॉक करके, अनफ्रीज करके अपने लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं। इसको जुर्म बना दिया गया कि 9 मई पर यही अब इसमें देखें ऑन तहरीक इंसाफ मामला ये है कि भाई आप कर दें ना, आप कह दें कि भाई इजहार तासुफ इमरान खान का बयान आप कर दें तो आपके लिए तमाम मसाइल हल हो जाएंगे चीज़ें। अब जब आप तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं या ऑन बैकग्राउंड जब आप चीज़ों को देखते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वाक़यात और फिर जनवरी, हमने मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे पहले ये जो डील ऑफर हुई थी उसके एग्जैक्टली 6 नुकात क्या थे, यकीन पॉइंट्स के ऊपर थी। मैंने बड़ी तफसील से आपके साथ भी बात की थी। आगाज़ में मैंने जो है वो सोलो इसके ऊपर वीडियो की थी, फिर हमने इकट्ठे भी इसके ऊपर बात की थी। जब आप उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें इतना बद एतमादी है दोनों साइड्स के ऊपर,
یعنی عمران خان اڈیالہ جیل میں اور باہر موجود جتنے بھی لوگ ہیں نہ وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ ٹریپ ہے, ان کو لگتا ہے کہ ٹریپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب معافی مانگ لی, یعنی اب یہ صرف انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی والی کہانی ہے کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. اب وہ جو سٹیپس ہیں نا وہ نہیں بن پا رہے. ورنہ حکومت کے لیے اچھا سب سے بڑا سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ شہر اقتدار میں ایک حکومت جس کو لگتا ہے کہ دے آر آل پاورفل, دے ڈو ناٹ ہیو اے پرابلم, مطلب ٹیکنیکلی آپ نے ہر چیز اوور, بڑے بڑے پہاڑ, ناممکن کو ممکن کر دکھایا. 8 فروری کے نتیجے کے باوجود آپ نے حکومت بنا لی, آپ نے وزارتیں جناب سجا لی, آپ نے بہترین 2000 ارب کی کرپشن کی فائلوں کی موجودگی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود آپ کی حکومت قائم دائم ہے. آپ کی گاڑیوں پہ سے جھنڈے نہیں اترے ہیں, آپ کی گاڑیوں کے ٹائروں سے ہوا کم نہیں ہوئی ہے, آپ کے ٹینس کورٹ کے سائز کے جو دفاتر ہیں ان کو چھوٹا کر کے ایک ٹیبل تک یا ایک کیبن تک محدود نہیں کیا گیا. آپ کے پروٹوکول افسران موجود ہیں, آپ کے بلکہ پروٹوکول کے اوپر بندے نہ لگے تو آپ ایس پی بھی فارغ کروا دیتے ہیں, کتنے آرام سے آپ کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں واقعہ جب سب کچھ بہترین چل رہا ہے, آپ کو کیا لگے کہ عمران خان جناب آپ سے ایک سافٹ اپالوجی کر دے اور پھر قومی دھارے میں شامل ہو جائے؟ مطلب آپ نے اگر سیاست کرنی ہے, آپ نے لیڈرشپ کلیم کرنی ہے تو آپ کو ایک سافٹ اپالوجی کرنی ہوگی. آپ کے لیے تو پرفیکٹ سینیریو. تو دیٹ ٹیلز two theories جو ہے نا which come to the mind. سہیل وڑائی صاحب پر آنے سے پہلے 2 theories آتی ہیں آپ کے ذہن میں. ایک تھیوری یہ ہے کہ یا ایک پاسبلٹی آپ کو جو لگتی ہے, ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں حکومت کو اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہو کہ ناؤ از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو کیچ اے پرفیکٹ ڈیل, کہ عمران خان بدترین حالات میں, جیل میں, بدترین صورتحال میں, پارٹی لیڈرشپ کا شرازہ بکھرا ہوا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے کو ٹکر مارتا پھر رہا ہے تحریک انصاف میں, ان کو سمجھ آ گئی کہ عدالت سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, آئین کی کتاب سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی, پارلیمنٹ سے کچھ نہیں مل رہا, پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی, لہٰذا دے آر موسٹ ولنریبل رائٹ ناؤ. اب اگر آپ ان سے کٹ کریں گے کوئی بھی ڈیل تو تحریک انصاف کے پوائنٹس پر نہیں ہوگی, پھر ہمارے پوائنٹس پہ ہوگی, یعنی کہ ہم اب پوزیشن آف اسٹرینتھ پر آ گئے. بالکل صحیح. ایک تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اور لائکلی ہوڈ بھی ہو سکتی ہے. باہر تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں نا, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یار بس ختم کریں کسی طریقے سے, پرلانگ ہو گیا نا کافی قسم کا معاملہ, یعنی کہ اتنی لمبی ایپیسوڈ بھی نہیں چلتی. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اب آپ کے راستے میں سے تمام چیزیں ہٹ گئی, اب آئیں پرفارم کریں. پرفارم کرنے کے لیے تو 7 جماعتیں اکٹھی ہو کے 50 ارب ڈالر لائیں, معیشت کا پہیہ چلائیں, اشتہار میں ترقی نہیں زمین پہ ترقی دکھائیں, لوگوں کے دلوں کو جیتیں, ان کو اشیاء ضروریہ کی چیزیں قیمتیں کم کریں, گورننس ماڈل کو آپ بتائیں, امپلیمنٹ کر کے دکھائیں کہ آپ کے پاس وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ کے اپنے جناب آٹا سستا کر دوں گا, ابھی آٹے کی صورتحال دیکھیں نا جا کے, کسان کی صورتحال دیکھیں نا جا کے, اسلام آباد اور کراچی میں چینی کی صورتحال دیکھیں جا کے, لوگوں سے پوچھیں کہ جس نے اپنے کپڑے بیچنے تھے اس کے تو کپڑے قائم دائم ہیں, لوگوں کے کپڑے بک گئے. آپ پھر اب آپ وہ کریں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کلیم کرتے تھے کہ ایل این جی سستی کیسے آتی ہے, یونٹ جو ہے وہ بجلی کا 17 سے 12 پہ کیسے آئے گا, 56 پہ لے گئے, گیس کی قیمت کیسے کم ہوگی, وہ 100 سے 1200 1300. ہمارے پاس سارے پلانز ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بتاتے ہیں, ہر چیز موجود ہے, تو وہ کہاں گئی وہ ساری چیزیں, بھگ سے اڑ گئی. یا دیکھیں حکومت کو یہی 2 چیزیں ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں, عمران خان ہماری باتوں کے اوپر ہمارے ساتھ سب سے بڑا معاملات طے کر لیں. نشانی بتائی کہ اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کے اگینسٹ 7 جماعتیں مل کے آ رہی ہیں ضمنی الیکشن. ہاں, دوسری صورتحال یہی ہے کہ حکومت کو لگتا ہے ڈیپ ڈاؤن یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ وہ ہاؤس آف کارڈز ہے جس کا ایک برک, ایک اینٹ ہلکی سی سرکی نا ادھر سے ادھر ہوئی تو اس نے دھڑام سے گرنا ہے, ڈومینوز افیکٹ کریٹ ہونا ہے. ویڈیوز دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے اوپر, ایک چیز کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو پھر وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہاؤس آف کارڈز ہے, یہ پورا کا پورا ہماری حکومت اور ہماری سیاست اسی طرح سے ڈھہ جائے گی اس ساری صورتحال میں. اس سے ہٹ کے تو نہیں. اب سہیل وڑائی صاحب والے معاملے پر آئیں تو ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے, میں آپ کو بلکہ وہ اسد اللہ خان صاحب کے 2 ٹویٹس ہیں بڑے بہترین ہیں اس کے اوپر, وہ میں دونوں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. بٹ ادروائز سہیل وڑائی صاحب ہوں یا آبویسلی ہم سب مختلف ایج گروپس سے تعلق رکھنے والے لوگ,
40 پلس جو ہیں, جو 50 پلس ہیں, پھر جو 60 پلس ہیں, یا پھر جو تھوڑا سا 30 پلس 20 پلس والے ہیں. میں ان کے ایک ہے نا ایک بڑا جنریشن گیپ, ایک بڑا مسئلہ ہے. اب سہیل بڑائی صاحب سے تحریک میں یہ شاید آپ کے ساتھ ویڈیو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی آپ کا کوئی تجزیہ درست ثابت نہیں ہو. 8 فروری کا سب سے بڑا, تو بھائی جان 40 سال سے اوپر والے 99% لوگوں کا تجزیہ 8 فروری پہ غلط ہی تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے لیے صرف ایک پنچنگ بیگ سہیل بڑائی چاہیے, باقی بھی ہمیں بہت سے یاد ہے, لیکن ابھی ذکر ان کا ہو رہا ہے. ہاں تو سب کا تھا. دوسرا ظاہر ہے کہ سہیل بڑائی صاحب کے رائٹنگز میں پڑھتا ہوں, اور بھی بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو جن کو سوشل میڈیا کے ساتھ ایک نئی چیز آئی ہے نا, اس کے ساتھ ایک بڑی ایک پرخاش نظر آتی ہے ان کی رائٹنگز میں, ان کے اس میں. اور پھر وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ عمران خان پہ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ڈالرز کمائے جائیں. ڈالرز کے بغیر بھی بہت بھائی آپ کے اگر آخری 1000 کالم میں, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 1000 سے کم کر لیں, آپ کے آخری 100 کالمز میں اگر 95 عمران خان پہ, تو آپ کس لیے لکھ رہے ہیں؟ اگر انصار عباسی صاحب کی لوگوں کو پسند ہے, لوگ چاہتے ہیں, نہیں پسند سے ہٹ کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہاں جی سٹوری ہے نا. اب آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ صدر آصف علی زرداری کی فہم و فراست کے اوپر آپ کالم لکھیں؟ مفاہمت کے بادشاہ شبانہ روز محنت پر شہباز شریف کی لکھیں. ہاں تو آپ لکھیں, آپ اس کے اوپر, آپ کو کس نے منع کیا؟ Why do you write about him? اور اگر لوگ کلک کر جائیں تو پھر آ کے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ 1.5 بندے نے کلک. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ مسافر بنام قیدی نمبر 804, آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو پھر یہ ساری چیزیں لکھنے کی؟ Just forget about it. کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ ہاں, لوزنگ سٹاک کے اوپر کون بات کرتا ہے پھر, اگر if that's the losing stock. اب آ جائیں اسد اللہ خان صاحب نے کہا میرے خیال میں سہیل بڑائی صاحب سے 2 غلطیاں سرزد ہوئیں. ایک تو انہوں نے پہلے کالم میں یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کی فیلڈ مارشل سے ہونے والی ملاقات ایک گروپ میٹنگ تھی اور سارے سوال ان کے نہیں تھے. اس کے برعکس انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کی فیلڈ مارشل سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی جس میں ان کے کھردرے سوالات تھے اور فیلڈ مارشل کے جوابات. دوسرا, سہیل بڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل کی مجمع کے ساتھ ہونے والی تقریر کے کچھ حصوں کو انٹرویو کا حصہ بنا کر پیش کیا جس میں معافی والی بات بھی شامل تھی. یہ 2 چیزیں سہیل بڑائی نہ کرتے تو بات یہاں تک نہ آتی. تو لگ بھگ ہم نے بھی اس کے اوپر یہی بات لب لباب اور نچوڑ نکالا تھا پہلے دن جب وہ آیا تھا, جب غائب ہوئے تب ہم نے کی. آج سہیل بڑائی صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں معافی مانگی ہے. پہلے انہوں نے غیر اہم لوگوں سے بلا وجہ معافی مانگ کر معافی کی اہمیت کو کم کیا. فضا علی سے شروع ہوتے ہیں, حماد اظہر پہ آتے ہیں, حماد اظہر سے آگے پھر شہباز گل پہ آتے ہیں. جب معافی ایک معمولی چیز لگنے لگی تو انہوں نے ڈی جے ایس پی آر سے بھی معافی مانگ لی, اور معافی اس انداز سے مانگی گئی کہ اہم اور غیر اہم لوگ ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے گئے. بڑائی صاحب نے یہ بھی باور کرا دیا کہ معافی وہ صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کی کوئی انا نہیں. اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر معافی مانگنا احسان کرنے جیسا محسوس ہوا. بہرحال اتنی ہوشیاری سے یہ رسم ادا کی گئی کہ قابل تعریف ہے. تو یہ بات درست ہے. یہ 4 معافیاں کارروائی تھی. یہ 4 معافیاں ہیں جو بھنگ کی مشک کے علاوہ شہر اقتدار کی فضاؤں میں جن کی گونج اور جن کی باس محسوس کی جا سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں پھر مزید معاملات مزید نشہ اتار کے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.